औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक पढ़ रहे होंगे आप सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा बरकत डाले इसमें। तो आज हम सूरतुल बकरा की रुकू नंबर 18 की 2 आयत हैं और रुकू नंबर 19 शुरू हुआ तो उसकी एक आयत शामिल की है मैंने इसमें। तो 3 आयतों का मुताला आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन आयात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ बताए गए हैं और मुसलमानों के फिर क्या फ़राइज़ हैं। ये 2 चीज़ें बयान हुई हैं इन आयात में। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आज की आयात में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू 18 आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कमा अरसलना, जैसा कि हमने भेजा, फ़ीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम्ही में से, यतलू तलावत करता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करता है, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और तुम्हें तालीम देता है किताब की, वल हिकमत और हिकमत की, वयुअल्लिमुकुम और तुम्हें सिखाता है, मालम जो नहीं, तकूनु तुम थे, तालमून जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा कि हमने भेजा रसूल तुम में, जो तुम तिलावत करता है तुम पर हमारी आयतें और तुम्हारा तज़किया करता है और तुम्हें कुरान पाक सिखाता है और तुम्हें हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फ़राइज़ इस आयत में बयान किए गए हैं। पहला है यतलू अलैकुम आयातिना, हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। जो वही नाजिल होती है वो पढ़ के मुसलमानों को सुनाते हैं कि आज ये वही नाजिल हुई है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म भेजा है आज। वयुज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करता है, तुम्हारे दिलों को साफ़ करता है, तुम्हारे जहनों को साफ़ करता है, तुम्हारे शकूक व शुबहात रफ़ा करता है और तुम्हें मुत्तकी बनाता है, परहेज़गार बनाता है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा और तुम्हें सिखाता है किताब, अल्लाह की किताब कुरान पाक की वजाहत करता है। कुरान पाक की जो आयतें तुम्हें समझ नहीं आती वो तुम्हें समझाता है और फिर तुम्हें हिकमत की तालीम देता है, दानाई की, अकल की बातें तुम्हें सिखाता है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो आपको आयत सुन के अंदाज़ा हुआ होगा कि ये आयत पहले भी हम इससे मिलती जुलती आयत पढ़ चुके हैं। तो सूरह बकरा में हमने पढ़ा था इस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त कुछ दुआएं मांगी थी उन्होंने अल्लाह ताला से। दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से कि हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना और हमारी औलादों में से भी। और फिर उसके बाद एक दुआ मांगी थी, बड़ी ख़ास दुआ उन्होंने मांगी थी कि इस उम्मत में हम में एक रसूल भेज जो तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और किताब व हिकमत की तालीम दे और तज़किया करे। अब गौर करें तो उस आयत में और इस आयत में थोड़ा सा लफ्ज़ों का फ़र्क है कि वहाँ जो लफ्ज़ बाद में आए हैं इस आयत में पहले आए हैं। मसलन युज़क्कीकुम का लफ्ज़ जो है उस आयत में बाद में आया, लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने पहले बयान किया। मतलब ये कि युज़क्कीकुम तज़किया नफ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अटमोस्ट है,
سب سے پہلے ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے، پھر ہم نے کتاب سیکھنی ہے، پھر حکمت سیکھنی ہے۔ اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو پھر ہمارا پڑھا ہوا جو ہے وہ بیکار جائے گا۔ جیسے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں دنیا میں، تو علم تو تھا، کتاب تو سیکھی تھی، حکمت تو سیکھی تھی، لیکن کیا تھا کہ تزکیہ نفس نہیں تھا، دل جو ہے وہ صاف نہیں تھا، نیتیں صاف نہیں تھیں، خلوص نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ خالص نہیں تھے وہ۔ تو اس وجہ سے وہ بھٹک گئے اور انہوں نے ایسے برے کام کیے کہ رہتی دنیا تک وہ برے کام انہی کے گناہ انہی کے ساتھ جائے گا۔ مثلا ہندوستان میں جو تھا نور الدین منکرین حدیث تھا، اس نے جو فتنہ کھڑا کیا تھا قادیانیت کا انگریزوں کے ساتھ مل کے، تو غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ احمد بنا کے تو رسول بنا کے کھڑا کر دیا تھا کہ اس پہ وحی آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا عالم تھا جس نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا، لیکن منکر حدیث تھا، حدیث کو نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو اکبر کے دور میں اکبر نے جو دین الہی قائم کر دیا تھا، ایک نیا دین بنا دیا تھا، دین اکبری، تو وہ کوئی اکبر نے بنایا تھا؟ اکبر تو ان پڑھ تھا، اس کے باوجود بھی نہیں کر سکتے تھے یہ کام۔ تو یہ کیا کس نے تھا؟ اکبر کے جو دربار میں عالم لوگ تھے، جو فقہا تھے، جو علماء کرام تھے، جو علماء سو تھے، انہوں نے اکبر کو اکسایا تھا اس بات پہ، صرف اپنی جو ہے وہاں پہ جگہ مختص کرنے کے لیے اور ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، دربار کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اکبر کے ساتھ انہوں نے چاپلوسی سے کام لیا اور اس کو غلط مشورے دیے اور ایک نیا دین ایجاد کر ڈالا۔ ان میں ابو الفضل اور فیضی کا نام سر فہرست ہے، بہت بڑے عالم تھے اکبر کے دربار کے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ کرسچن کی کچھ چیزیں عیسائیوں کی لیں، کچھ ہندوؤں کی لیں، کچھ مسلمانوں کی لیں، اور ان عقائد اور ان اعمال اور ان ارکان کو ملا جلا کے انہوں نے ایک نیا دین بنا دیا تھا، نعوذ باللہ، جس کو بعد میں جس کا رد کیا تھا حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی نے۔ انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی تھی دین کی تجدید کرنے کے لیے، مجدد تھے وہ دوسرے 1000 سال کے۔ تو یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں ایک تھا اسلام آباد میں، سلمان رشدی اس کا نام تھا، اس نے بھی یہی حرکت کی تھی، جتنا وہ پڑھ لکھ گیا تھا، جتنا اس نے اسلام کو پڑھا تھا، شاید ہی کوئی پڑھتا ہوگا، تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ایک کتاب لکھ دی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ پھر جب اسے بین لگا کتاب پہ اور اسے جب پکڑنے لگے تو اس نے وہ لندن بھاگ گیا اور وہاں کی اس نے نیشنلٹی لی اور وہاں پہ چھپ گیا، روپوش ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، جن کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا اور وہ علم حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان سے سنبھالا نہیں جاتا، پھر وہ شیطان اس علم کے زور پہ ان سے اپنے مقاصد پورے کرواتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں خلوص تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دین کا علم صرف اپنے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، لوگوں میں نام کمانے کے لیے علم حاصل کیا ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر یہ کام نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ترتیب پہلے کر دی یزکیکم، کہ پہلے تزکیہ ہوگا، پھر علم دیا جائے گا، پھر حکمت سکھائی جائے گی، تاکہ وہ صحیح مسلمان بنے، صحیح مومن بنے اور اللہ کے مخلص بنے، دین اسلام کے صحیح مخلص کارکن بنے۔ تو جو پہلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی، دیکھتے ہیں اس میں ترتیب کیا تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ہم میں ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت۔ اب دیکھیں پہلے لفظ کتاب اور حکمت سکھانے کا آیا اور آخر میں جا کے پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب تھی، اور اس دعا کے قبولیت میں دیکھیں کتنا عرصہ لگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر انہیں نبی رسالت ملی اور نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو ملی۔ 3000 سال کا وقفہ لگا دعا قبول ہونے میں۔ سوچیں ہمارا کیا حال ہے، ہم ادھر دعا مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ادھر قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں پسند ہوتی ہیں لیکن ان میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری بھلائی کی خاطر اس کو نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ضرور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، یا تو یہاں پہ دنیا میں فوری قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ عرصے بعد ہمیں دنیا میں ہی قبولیت مل جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ تیسرے درجہ یہ کہ وہ دعا جو ہے وہ جمع کر لی جاتی ہے، آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کا اجر جب جنت میں ہمیں ملے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی، جو بھی وحی نازل ہوتی ہے مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسرے ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم اسے کھول کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے جو تم پر نازل کیا گیا۔ تو پھر تزکیہ کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کو صحیح دین سکھایا، ان کو برائیوں سے روکا اور وہ رک بھی گئے۔ اور قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے ان سے منع ہو جاؤ۔ جب یہ کام کر لیں گے تو پھر تزکیہ خود بخود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا حکم دیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کیسے دیتے ہیں؟ پہلے تو تلاوت کرتے ہیں، محض تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھ کے سناتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، حافظ بناتے ہیں۔ اور دوسرا یہ فریضہ بتایا، تیسرا کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ پھر سمجھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا جو بھی انہوں نے پوچھا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ایک لفظ کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اور ایک لغوی معنی ہوتے ہیں۔ عربی لغت میں کچھ معنی کچھ ہوتے ہیں اور اصطلاح اسلام میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، ان کا جو معنی ہے وہ لغت میں اور ہے اور دین میں اور ہے، دین اسلام کی اصطلاح میں۔ صلاۃ کہتے ہیں آگ جلانے کو عربی میں، لیکن یہاں پہ دین کی جب اصطلاح آتی ہے تو چند مخصوص دعاؤں کا مقررہ اوقات میں پڑھنا، ادا کرنا، یہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب پاک صاف کرنا، لغوی معنی، لیکن جب ہم اصطلاحی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% 1 سال گزرنے پر جو بچ جائے پیسہ، اس میں سے 2.5% ہمیں غریبوں کو، محتاجوں کو دینا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کتاب کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے آیت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا اور سمجھایا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی وہ آیت سنائی۔ اچھا، آیت تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے۔ تو یہاں انہیں ظلم کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ظلم تو ہر انسان کرتا ہے،
یعنی گناہ ہر انسان کرتا ہے اور سرزد ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر تسلی دی اور سمجھایا کہ یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے، اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کا حوالہ بھی دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے، خالص توحید پرست ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، اچھا حکمت سے مراد میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکمت سے مراد لی جاتی ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت اور حدیث ہے، کہ حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ وہی جلی ہے، وہی مطلوع ہے، اور حدیث وہی خفی ہے، یعنی وہی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ ہی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے۔ تو حکمت سکھاتے ہیں، مثلا حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ حدیث میں شامل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں جو مسلمان نہیں جانتے تھے، زندگی گزارنا، اپنے روز و شب گزارنا، صبح سے شام تک کیسے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی سیکھا صحابہ کرام نے، اور اسی کو فالو کرتے رہے، جو آج تک پھر مسلمان ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، نمونہ عملی نمونہ ہے۔ ہر انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ مکہ کے تاجر کو دیکھیں تو تاجروں کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ سپہ سالار کو دیکھنا چاہیں تو آرمی والوں کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ والد کو دیکھنا چاہیں تو بی بی فاطمہ کے والد کو دیکھ لیجئے، اگر آپ شوہر کو دیکھنا چاہیں شوہر کیسا ہونا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حدیث پڑھ لیجئے۔ اور ہر ایک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ معلم تھے تو معلم کیسے تھے، صفحہ کے معلم کیسے تھے، وہ دیکھ لیجئے آپ، ان کی حدیث پڑھیں، ان کی سنتیں پڑھیں تو سب پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کچھ سکھاتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو جو بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سیکھتے تھے، اور صحابہ کرام سے آگے ہم تک پہنچا الحمدللہ۔ یہ فرائض تھے 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس آیت میں بیان کیے گئے، اور نتیجہ تھی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ آل عمران میں بیان ہی ایک دفعہ بیان فرمائی ہے، اور سورہ حج میں بھی ایک دفعہ یہ آیت بیان ہی اسی ترتیب کے ساتھ آئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، پس تم میرا ذکر کرو، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ رکوع نمبر 18 کی آخری آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے اور شکر کی اہمیت بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ ایسی زبان مجھے عطا فرما جو ذکر کرنے والی ہو، اور ایسا دل عطا فرما جو شکر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھ لوں، فرائض ادا کر لوں، تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو میں کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھ، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھ، مطلب ہر وقت ذکر کر۔ تو اس بارے میں ایک اور حدیث صحیح مسلم کی بھی اس آیت کی تفصیل میں وہ حدیث ہے تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے عمدہ محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف 2 ہاتھ آتا ہے
تو جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اور آپ سے نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا جو ذکر ہوتا ہے نا، وہ عرش الہی کے ارد گرد بن بناہٹ کی صورت میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ خاص ذکر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ تو دونوں ذکر اس میں آگئے، استغفار بھی اور لا الہ الا اللہ بھی۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں 100 دفعہ، چوتھا کلمہ پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ ایک تسبیح ہر چیز کی ضرور کر لینی چاہیے، صبح شام دوپہر جب ٹائم ملے۔ چوتھے کلمے کی تسبیح کریں، تیسرے کلمے کی تسبیح کریں، پہلے کلمے کی تسبیح کریں، درود شریف کی تسبیح کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک تسبیح اس کی کر لیں، سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک کی آیت جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کی تسبیح کر لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تب بھی آپ یہ پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ یہ پڑھ رہے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جن کا نتیجہ قبولیت ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا کہ میرا ناشکری نہ کرو، میرا شکر کرو، کیونکہ قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو شکر کرنے پہ بھی انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بندوں کا فائدہ ہی سوچتے ہیں۔ اور انکار نہ کرو یعنی ناشکری نہ کرو۔ یہ 18واں رکوع یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ 19واں رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی سورہ بقرہ میں ہی کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز ذکر تھی، دوسری شکر، اور تیسری چیز اب آگئی صبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، جب وہ شکر کرتا ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو صبر اور شکر سے کام لینے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام آپ دیکھیں انہوں نے کتنے سال صبر سے کام لیا، بالآخر وہ اپنی بیماری کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا حکم ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، چاہے آپ قرآن پڑھ لیں چاہے حدیث پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے مانگنی ہے؟ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے، صلاۃ الحاجت۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مشکل پیش آ گئی، بچے بیمار ہو گئے دونوں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روزہ مان لیا، 3 روزے مان لیے۔ بڑا مشہور واقعہ، پہلا کھولنے کا وقت آیا تو فقیر آیا، روٹی اسے دے دی، پانی سے کھولا۔ دوسرے دن وقت آیا کھولنے کا تو پھر فقیر آ گیا، پھر اسے دے دی، پھر پانی سے کھولا۔ تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، نمونہ ہے، عملی نمونہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے مشکل اور مصیبت کے وقت۔ ہم نے اپنا بیگ اٹھا کے مزاروں پہ نہیں جانا، درباروں پہ نہیں جانا، کیونکہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے بلا شک، بغیر کسی شک کے، کہ کرنا جو کچھ ہے اللہ نے کرنا ہے۔ تو اس کے حضور سر بسجدہ ہو جاؤ، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب مشکل ہو، 2 رکعت نماز نفل نہیں تو اور سجدے میں پڑ جاؤ، لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے حل مانگو مشکلات کا، ہر چیز وہ دیتا ہے۔ بس ضرورت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی پختگی کی۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھے
اور چل پڑے، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی بزرگ کے پاس، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی دربار پہ، اور حد یہ ہے کہ عورتوں کے درباروں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ اور دین کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہات سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور یہ شک نہ کرنا اور دوسروں سے مدد نہ مانگنا اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں اللہ کے ہونے پر یقین ہے، ہم توحید باری تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک، اور جس نے جو کام کرنے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو پھر دوسروں کے درباروں پہ اور مزاروں پہ اور خانقاہوں پہ جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بالکل قطعی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے گھر بیٹھ کے ہی ہمیں دے دینا ہے جو بھی دینا ہے۔ تو جو لوگ مزاروں پہ، درباروں پہ، خانقاہوں پہ نہیں جاتے، کیا ان کو اللہ بیٹے نہیں دیتا؟ کیا ان کو رزق نہیں دیتا؟ سب کچھ ملتا ہے ان کو، کیونکہ اللہ نے طے کیا ہوا کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ تو ہم بے صبری میں اور اس طرح جلد بازی میں یہ کام لوگوں کی دیکھا دیکھی سن کے لوگوں سے ہم فلاں کو یہ ملا دربار پہ جانے سے، فلاں کی یہ دعا قبول ہوئی فلاں دربار پہ جانے، یہ ساری باتیں صرف فیک ہیں، کوئی اصلیت ان کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ جب بھی کوئی مسئلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ آج کی ہم نے 3 آیتیں پڑھی، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کی 2 آیتیں تھی، اور آیت نمبر 153 سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 19 کی آیت تھی۔ تو کل انشاءاللہ رکوع نمبر 19 کی باقی کی آیات پڑھیں گے۔ آپ سب ان کو یاد کریں اور اللہ کی کتاب پہ اور اس کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔